अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, जिसमें अहम अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की है। और ये इजलास एक ऐसा इजलास था जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि ये तय किया गया कि इसको पीर के रोज़ भी जारी रखा जाएगा, क्योंकि बहुत अहम नौयत के जो फ़ैसले हैं वो इस पर मुतवक्के हैं और डिस्कशन और ब्रीफिंग्स का सिलसिला जारी है। तो इस इजलास में क्या क्या गुफ्तगू हुई है और किन उमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है, उसके हवाले से इनसाइड स्टोरीज़ आपको देंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम खबर जो यकीनन आपके लिए भी एक हैरत अंगेज़ खबर भी होगी और दिलचस्प भी, कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में ना जाना पड़े, उसके लिए ये हुकूमत क्या क्या नई हरबे और जतन कर रही है। ये एक बड़ी मुझे तो फ़नी सी स्टोरी लग रही है कि किस तरह से मतलब पहली दफ़ा देखा है कि कोई सियासी जमात हो, सियासी जमात तो है ही है ना, जो जमहूर के ऊपर जिसका सारा दारो मदार होता है, इन्हिसार होता है, और वो जमहूर को फेस करने से इतना घबरा रही हो कि जनरल इलेक्शन तो एक तरफ, ज़िमनी इलेक्शन तो एक तरफ, बल्दियाती इलेक्शन और किसी तरह के भी इलेक्शन से जो है वो इतना दूर भाग जाएं कि उसके लिए कोई भी कानूनी या गैर कानूनी हथकंडा आजमाने से भी बाज ना आए। तो ये बड़ा ही पाकिस्तान की तारीख में कोई पहला इस तरह का मामला देखने में आ रहा है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वैसे इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हुकूमत क्यों इतना पसोपेश से काम ले रही है और अल्टीमेटली इस सारी सिचुएशन का, इस कन्फ्यूजन का, इस फड्डे का नतीजा क्या निकलेगा। और साथ ही साथ ये भी थोड़ी सी बात करेंगे जो एक नया जो टारगेट नज़र आ रहा है कि खान साहब को जो है सादिक और अमीन के बजाय ये कहा जाए कि जी वो सादिक और अमीन नहीं है, उनको कैसे डिक्लेयर करवाया जाए इस बात से। तो इसके ऊपर भी थोड़े सा कमेंट मैं आखिर में करूँगी इसी व्लॉग में। व्यूअर्स, वैसे तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल का इख्तिताम भी हो रहा है और बड़ा ही कोई अजीब सूरत हाल है। ये साल बड़ा ही, जिसको कहते हैं ना कि टफ किस्म का साल साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए, जिसमें हर लिहाज से पाकिस्तान ने बड़े ही मुश्किल हालात देखे हैं, बहुत बहरान देखे हैं, भले वो सियासी बहरान हो, भले वो कुदरती आफत हो जैसे कि सैलाब आया है, और फिर जिस तरह से हुकूमत की तब्दीली के बाद बड़े पैमाने पर एक तहरीक का चलना, और उसके बाद फिर जो मौजूदा हुकूमत है उसका मुख्तलिफ तरीक़ों से इंतखाबात से फ़रार इख्तियार करना, और फिर सबसे बढ़कर जो मईशत का क्राइसिस है, जिस तरह से वो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल में है, जहाँ पर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा मंडला रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साल साबित नहीं हुआ। हर लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस साल में बहुत ज़्यादा परेशानियां और क्राइसिस पाकिस्तान ने देखे हैं। तो होपफुली अल्लाह से दुआ है कि 2023 हमारे लिए बेहतर साल साबित हो और उसमें हमारे ये तमाम बहरान ख़त्म हो और पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत हो, खुशहाली आए और तरक्की की मनाजिल पाकिस्तान तय करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल की बात बताऊं तो मुझे तो अभी काफ़ी मुश्किलात मज़ीद नज़र आ रही हैं। इतनी जल्दी सब कुछ ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा। और इसी बात का इयादा जो है वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी किया गया, जहाँ पर आज सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी और अहम फैसले किए गए। बुनियादी जो इसके एजेंडे थे वो 2 थे। एक तो सिक्योरिटी का मसला था, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुल्क में दहशत गर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं कंटिन्यूसली अब शुरू हो चुके हैं, और एक नई लहर जो है वो हमें दिखाई दे रही है दहशत गर्दी की, जिसमें ना सिर्फ ये कि इससे पहले हम देख रहे थे कि कहीं कहीं बलूचिस्तान के एरियाज़ में या कहीं KP के दूर दराज के इलाकों में कोई वाक़या होता था, लेकिन अब बात बढ़ते बढ़ते बन्नू में पहुंची, चमन में पहुंची, कोयटा में पहुंची, और अब इस्लामाबाद तक भी दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हो चुका है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल थी कि क्या जो सारा कुछ हमने एक मेहनत करके, ऑपरेशन करके, जाने कुर्बान करके हमारे शोहदा ने, फ़ौजियों ने, फ़ौजी अफसरान ने, जवानों ने एक अमन हासिल किया था पाकिस्तान के लिए, तो खुदा न खास्ता कहीं हम इसको खोने के दर पर तो नहीं आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी तरजीहात बदल गई हैं और जिसकी वजह से दुश्मन को ये मौका मिल गया है कि वो हमारी तरजीहात का, हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सके और वो दोबारा से हम पर वार करने के लिए तैयार हो गया है, दोबारा से उसने अपनी कमानें जो हैं वो संभाल ली हैं। तो यही वजह है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास था उसमें अब ये फैसला किया गया है कि नए सिरे से दहशत गर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, जहां पर इनका कला कमा किया जाए और इनको
یہ ابھرتے ہی ان کو مارا جائے, ختم کیا جائے دہشت گردی کو, اس لیے کہ اگر اس کو ہم نے موقع دے دیا تو پھر یہ اگین وہی والی سچویشن بن جائے گی, خدا نخواستہ, کہ جو ہم پہلے بھگت چکے ہیں, کہ جس میں ہم ہر روز دیکھ رہے تھے کہ کبھی کہیں اور کبھی کہیں خون اور لاشیں اور بم دھماکے اور یہ سب ہم نے دیکھا. تو یہ ہم پہلے ہی بہت بھگت چکے ہیں, بڑی قیمت چکا کر ہم نے یہ امن حاصل کیا ہے, تو اس کو کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذمہ داران کا بھی تعین ہونا چاہیے کہ آخر یہ نوبت یہاں تک آئی کیسے ہے, یہ ہوا کیسے ہے, اور کون سی ایسی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو صورتحال ہے ہمیں آج دوبارہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے. کیوں ہمارے جو پیارے فوجی ہیں وہ اپنی جانیں اس طرح سے گنوا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, کیوں ایسی نوبت آئی ہے. تو اس کے ذمہ داران کا تعین بھی اتنا ہی ضروری ہے. جہاں پر ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم نے نمٹنا کیسے ہے, وہاں پر ذمہ داری کا تعین بھی کرنا ضروری ہے کہ ہماری کون سی ایسی مصروفیات ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہماری جو نظریں ہیں وہ اوجھل ہو گئیں, اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم غافل کیوں ہوئے, کیوں کر یہاں تک نوبت آئی. اور دوسرا جو اس کا قومی سیکیورٹی کونسل کا جو کمیٹی کا ایجنڈا تھا وہ اکنامک ریفارمز کے حوالے سے, اکنامک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تھا, اکنامک کرائسس کے حوالے سے تھا. اور اس پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بریفنگ بھی دیا ہے. فردر بھی اس پر ابھی بات ہوگی منڈے کو, جس میں دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس کے حل کے لیے پاکستان میں کیا کیا جا سکتا ہے, کون سے ایسے سٹیپس ہیں جس کو لینے سے معیشت کو سنبھالا جا سکتا ہے. لیکن ناظرین, ظاہر ہے یہ تمام بڑے ہیں, پاکستان کے بڑے اہم فیصلے انہیں کرنے ہیں, لیکن اگین یہاں پر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب اس وقت چاہے کوئی دوست ممالک ہوں, چاہے کوئی اکنامک ایکسپرٹس ہوں, چاہے آپ کے جو مختلف عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی بات کریں, آپ کسی سے بھی آپ اس صورت میں بات کر لیں, اور چاہے عام تاجر برادری, صنعت کار سے بات کر لیں, ملازم پیشہ سے بات کر لیں, دہاڑی دار سے بات کر لیں, کسی سے آپ بات کر لیں, ہر کوئی اس بات پہ متفق دکھائی دیتا ہے کہ جو واحد حل ہے اس سارے اکنامک کرائسس کا وہ یہی ہے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آ جائے. معیشت اسی وقت بحال ہوگی جب ملک میں سٹیبلٹی ہوگی, استحکام ہوگا. سب کو پتہ ہوگا ایک نئی حکومت آ چکی ہے جو 5 سال کے لیے آئی ہے, اس کی پالیسیز 5 سال کے لیے ہیں, ہمیں اس کے مطابق جو ہے اب اپنی آگے کی اسٹریٹجیز جو ہے وہ پلان کرنی ہے. تبھی عالمی مالیاتی ادارے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے, تبھی دوست ممالک اس کے ساتھ معاہدے کریں گے, اور تبھی یہ گاڑی آگے چلے گی. لیکن عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس آپشن کی طرف جو ہے ابھی تک بھی جاتا ہوا معاملہ دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ بڑی ایک جس کو کہتے ہیں تشویشناک بات ہے کہ جس کے اوپر زیادہ کنسنسس ہے کہ یہ ایک حل ہے, اس حل کی طرف ابھی تک اپروچ نہیں کیا جا رہا. دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر سیریسنس کب دکھائی جاتی ہے, کیونکہ جتنا اس کو ہم لنگر آن کر رہے ہیں اتنا زیادہ کرائسس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ بات آپ صرف میری بات مت سمجھیں, اگر آپ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز بھی چیک کر لیں کہ آج سے 6 مہینے پہلے جو صورتحال تھی, آج سے 3 مہینے جو پہلے صورتحال تھی, اس وقت جو صورتحال ہے اور جو 3 مہینے بعد صورتحال ہوگی, ان تمام اعداد و شمار کو آپ چیک کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ کا وقت کے ساتھ اکنامک کرائسس ورس ہو رہا ہے یا پھر بہتر ہو رہا ہے. اگر تو بہتر ہو رہا ہے تو انتخابات کو لنگر آن کیجئے, ضرور اکانومی کو سنبھالیے. لیکن اگر وقت کے ساتھ وہ مزید بحران پیچیدہ ہو رہا ہے تو پھر جتنا وقت ضائع ہو رہا ہے اس کے بھی پھر ذمہ داروں کا تعین بعد میں کرنا پڑے گا کہ کیوں اس اکانومی کے بحران میں پاکستان کو دھکیلا گیا, کس کے کہنے پر دھکیلا گیا, کس کی خواہش پر دھکیلا گیا, کس کی ضد میں دھکیلا گیا. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اس کی قیمت جو ہے نہ صرف پاکستان کو, پوری عوام کو, ریاست پاکستان کو چکانی پڑے گی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فیصلے ہوتے ہیں. لیکن جو ایک اور اہم معاملہ جس کے اوپر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. ویئرز, جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ یہ حکومت اس وقت انتخابات کے حوالے سے اتنی زیادہ خوفزدہ ہے کہ اگرچہ معیشت کا بھی حل اس میں نظر آ رہا ہے, سب کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی انتخابات کا نام سنتے ہی یہ کوئی 500 کلومیٹر دور بھاگ جاتی ہے. اور یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ کچھ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن مارشل لا بھی شاید ایکسیپٹ کر لیں, لیکن الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ اس وقت الیکشن میں جانا ان کی سیاسی موت ہے. اور عمران خان دوبارہ واضح طور پر جیت کر آ جائیں گے پارلیمان میں, اور اس کے بعد پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی کیسز ہیں دوبارہ سے ری اوپن ہوں گے. سیاست تو جائے گی ہی جائے گی, لیکن ساتھ ہی سیاسی مقدمات ہوں یا مالی مقدمات ہوں, سب بھگتنا پڑیں گے. تو اس وجہ سے بھی ان کو ایک خوف ہے کہ ہم نے انتخابات میں نہیں جانا ہے جب تک کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ٹوٹ نہیں جاتا ہے. اس کو توڑنے کے لیے ان کے اپنے پلانز ہیں, سازشیں ہیں, وہ جاری ہیں. لیکن یہ بھی بات طے ہے کہ ابھی تک تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں, نہ تو عمران خان صاحب کامیاب ہو سکے ہیں ارلی الیکشن لینے میں,
اور نہ ہی حکومت کامیاب ہو سکی ہے ان کی مقبولیت کو خراب کرنے میں. تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ناکام ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ حکومت اس بات میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی کہ وہ اپنی مقبولیت ہی بڑھا لے اگر ان کی مقبولیت نہیں توڑ سکی. اتنا ہی کر لے کہ اس کے پاس بھی کچھ ہو بتانے کے لیے کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. یہ نہیں ہے کچھ ان کے پاس. اسی وجہ سے بلدیاتی انتخابات تک سے وہ گھبرا رہے ہیں. اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخاب اتنے کیوں ضروری ہیں. ناظرین، یوں تو اسلام آباد جو ہے وہ بہت چھوٹا سا شہر ہے، لیکن اس کے بلدیاتی انتخابات اس لحاظ سے بڑے ضروری ہیں کیونکہ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر اس وقت پاکستان جو یہ ڈیموکریٹک الائنس موومنٹ ہے، جو بھی آپ اس ارینجمنٹ کا نام دے دیں، PMLN اور یہ سب لوگوں کی جو اتحادی حکومت ہے 13 جماعتوں کی، یہ صرف اسی 27-28 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہاں پر ہے. اور اگر ان کے وہ بھی صرف اوپر یعنی آپ کہہ لیں بڑے لیول پر سیٹ جو یعنی نیشنل اسمبلی کے لیول پر، اگر لوکل گورنمنٹ کا انتخاب ہوتا ہے تو پھر اگر یہ الیکشن وہ جیتنے میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نیچے کے جو جتنے بھی عہدے داران ہیں وہ پھر PTI کے آنے کے چانسز ہیں. اور یہ چانسز جو ہیں اتنے معدوم نہیں ہیں کہ میں کوئی بالکل ایسے ہی کوئی ہوا میں بات کر رہی ہوں. یہ بہت سارے سرویز میں جب حکومت نے خود انہیں یہ رپورٹس ملی ہیں کہ تقریباً سویپ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو اس کے بعد پھر انہوں نے بالکل آخری وقت میں جا کر اس کو ڈیلے کروانے کا سوچا اور اس کے لیے انہوں نے 2 حربے آزمائے. پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ الیکشن کمیشن کے تھرو کسی طرح اس کو کیا جائے، لیکن وہاں سے انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ ہمیں کروانا پڑے گا، اس کو ہم مزید ڈیلے نہیں کر سکتے، کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے پھر سوچا کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل ڈیلے جو ہے وہ ڈالا جائے. اس کے لیے اس حکومت نے پلان یہ کیا کہ بلدیاتی ایکٹ جو ہے اس میں کوئی ترمیم کر کے قانون سازی کا بہانہ بنا کر اس کو ڈیلے میں ڈال دیا جائے. انہوں نے کیا یہ کہ جی ہم حلقہ بندیاں کر رہے ہیں، نئے UCs بنا رہے ہیں اور ان UCs کی وجہ سے نئی حلقہ بندیاں کرنی پڑیں گی، لہٰذا الیکشن نہیں ہوگا. تو انہوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں نا چند دن پہلے انتخاب سے یہ ایک قانون سازی کر دی. اس پر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے ایکس رہنما ہیں اور ہمیشہ بڑا اپنا جس کو کہتے ہیں نا بلنٹلی اپنے کامنٹس کے ساتھ آتے ہیں، ان کا بڑا زبردست ٹویٹ بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے خود یہ مینشن کیا ہوا کہ وداؤٹ پورے کورم انہوں نے یہ قانون سازی کی. کورم بھی پورا نہیں تھا، اتنی جلد بازی میں یہ قانون سازی کی کہ جناب ہم نئی اس میں UCs بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس بنیاد کو الیکشن کمیشن کو بھیج کر کہ جی اب آپ نئی حلقہ بندیاں کرائیں اور الیکشن کا التوا کروا دیا. جب اس پہ بات کورٹ تک پہنچی تو کورٹ نے کہا کہ نہیں جی یہ تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. اور بات پھر یہ یہاں تک پہنچ گئی کہ جو کورٹ ہے اس نے اس سلسلے میں آج بالکل جس کو کہتے ہیں نا آخری پہر جا کر یہ فیصلہ دیا کہ جو ڈیو ڈیٹ تھی اس کے مطابق ہی الیکشن کرائے جائیں. میں یہ بھی مینشن کر دوں کہ اس سے پہلے شروع میں یہ جو اسلام آباد ہے اس کے 50 UCs تھے تقریباً، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف ہی کے دور میں، یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، بالکل پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کچھ عرصہ پہلے ہی اس کو 101 UCs میں بدل دیا گیا تھا. اور اب اس حکومت نے جلد بازی میں مزید اس میں کچھ UCs ایڈ کر کے اس کو 125 کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے بعد نئی حلقہ بندیاں کرنے کا ایک انہیں ٹاسک دے دیا الیکشن کمیشن کو تاکہ وہ بھی کورٹ میں جا کر یہ کہہ سکیں کہ جی ہم پرانی حلقہ بندیوں کے تحت تو ٹھیک ہے کروا سکتے ہیں، لیکن نئی حلقہ بندیاں کرنے کے لیے پھر ہم نہیں ظاہر کرا سکتے، اب ایک دن میں تو نہیں ہم کر سکتے. تو یہ انہوں نے سارا پلان تیار کیا. الیکشن کمیشن نے کورٹ میں یہی بات کی کہ جی ہم تو تیار ہیں لیکن پرانے طریقے سے، اگر نئی حلقہ بندیوں کے تحت کرانا ہے تو پھر ہم نہیں تیار. تو اس پر پھر کورٹ نے کہا کہ نہیں جی آپ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت کروا لیں جو 101 والی ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے. اور اچھا مزے کی بات یہ دیکھیے کہ جب عمران خان صاحب ضمنی الیکشن لڑتے تھے یا استعفوں کی بات کرتے تھے تو سب کہتے تھے کہ جی اتنا ضیاع ہو گیا قومی خزانے کا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اب کروڑوں روپے کے بیلٹ پیپرز آلریڈی چھپ چکے تھے بلدیاتی انتخابات کے لیے، کیمپینز کر چکے تھے سارے بلدیاتی نمائندے، اس کے باوجود بھی بالکل اینڈ ٹائم پر جا کر جو ہے ان کو التوا میں ڈال دیا گیا تھا. اور اس پر اب کورٹ نے جب کام کیا تو انہوں نے بھی ویسے کمال ہی کام کیا کہ بالکل ایک دن کا بھی بیچ میں مارجن نہیں دیا اور انہیں کہہ دیا جی کل صبح ہی آپ کروائیں. بھئی اگر آپ 4-5 بجے کہہ رہے ہیں کہ آپ کروائیں تو صبح تو نہیں ممکن ہو سکتا، 8 بجے پولنگ سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ انتظامات ہو سکیں. اور ایسا ہی ہوا بھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صاف کہہ دیا کہ جی اتنی جلدی پاسبل نہیں ہے، کم از کم ہمیں 1 ہفتہ پھر بھی چاہیے ہوگا. تو بظاہر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ بھی دوبارہ کورٹ میں جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم مزید مل جائے گا الیکشن کمیشن کو. ایک دن میں تو نہیں پاسبل ہو سکتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے ایک رات میں تو پاسبل نہیں ہو سکتا. آپ کو سیکیورٹی ارینجمنٹس کرنے ہوتے ہیں، سامان پہنچانا ہوتا ہے، تو یہ سب چیزوں کے لیے آپ کو پھر وقت چاہیے ہوتا ہے.
تو یہ تو پھر ممکن نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کل تو بہرحال انتخابات نہیں ہو رہے. پی ٹی آئی بڑی اس کے لیے پہلے سے تیار بیٹھی تھی. ان کی بھی بڑی ایک عجیب سی صورتحال تھی جس میں نے دیکھا وہ فوراً ہی انہوں نے الیکشن کیمپین شروع کر دی. عمران خان صاحب کا ویڈیو میسج آ گیا اور ساتھ ہی بلے پہ ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا, اور ان کی ایک سوشل میڈیا پر کیمپین سٹارٹ ہو گئی. حالانکہ کل الیکشن بہرحال ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے اور ظاہری سی باتیں پاسبل بھی نہیں تھے. حکومت ابھی بھی پوری کوشش کرے گی کہ مزید عدالت میں جا کر اس پر وقت لے لیا جائے اور کسی بھی طرح یہ الیکشن سے بچ جائے, کیونکہ اس طرح پھر جو ایک صرف اسلام آباد میں ان کی حکومت ہے اس سے بھی وہ تقریباً جاتے ہی نظر آئے گا سچویشن ان کو. تو وہ یہ چاہتے نہیں اور امپیکٹ بھی بڑا برا پڑے گا اس کا کہ جی ایک اسلام آباد آپ کے پاس تھا وہ بھی پی ٹی آئی کے پاس آ گیا, تو ایک امپیکٹ ہی غلط پڑ جائے گا کہ جی سارے ملک میں ہی آپ فارغ ہیں. اور جو ایک اور اہم بات جاتے جاتے میں کر دوں کہ آج کل بڑے پروگرام ہو رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کوئی سرٹیفکیٹ خاص طور پر دلوایا گیا تھا صادق اور امین کا, اور اصل میں وہ ہیں نہیں. تو یہ مجھے بڑا فنی لگ رہا تھا سارا معاملہ. اس کے اوپر میرے 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے تو یہ آپ خود ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں اور ان کو لکھے ہوئے فیصلے دیے جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پوری طرح اس میں انوالو ہوتی ہے, جو بظاہر آپ کیس بلڈ کر رہے ہیں مختلف جیو کے اوپر میں دیکھ رہی تھی. اور دوسرا اس میں جو ایک اہم پہلو ہے وہ یہ کہ کیا وہ تمام لوگ جن کے پاس عدالت کے کوئی ایسے سرٹیفکیٹ نہیں ہیں کیا وہ صادق اور امین نہیں ہیں؟ مطلب میرے پاس اگر ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں پھر صادق اور امین نہیں ہوں. مطلب یہ انتہائی کوئی مضحکہ خیز کیمپین ہے جو لانچ کی گئی عمران خان صاحب کے خلاف, کہ جس میں کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ جی جنرل باجوہ ایک تو ان کو سپورٹ کرتے تھے اور انہیں صادق اور امین جو کا خطاب جو ہے وہ دلوایا یا سرٹیفکیٹ دلوایا. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی عدالت کے کہنے کے بعد نہیں ایسا ہوا کہ کوئی لوگ ان کو ٹرسٹ کرتے ہوں. وہ پہلے سے ویلفیئر کے کام کر رہے تھے, کروڑوں روپے اربوں روپے وہ چندہ اکٹھا کر چکے ہیں شوکت خانم کے نام پر, نمل یونیورسٹی کے لیے, بہت سارے اور دیگر جو عوامی فلاح کے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے, کبھی سیلاب زدگان کے لیے, کبھی زلزلہ زدگان کے لیے. تو لوگ آبویسلی انہیں ٹرسٹ کرتے ہیں تو انہیں اتنے اربوں خربوں روپے انہوں نے جو ہے وہ ڈونیٹ کیے ہیں. تو ان کا ایک امیج آلریڈی اسی طرح کا تھا. کوئی یہ ایسا نہیں تھا کہ عدالت نے کوئی سرٹیفکیٹ دیا تھا تو اس کے بعد وہ صادق اور امین بن گئے تھے. لوگ پہلے سے انہیں مانتے ہیں. اور اگر اب آپ یقین مانیے یہ کر بھی لیں گے کہ جی انہیں صادق اور امین باجوہ صاحب کے کہنے پر سرٹیفکیٹ ملا تھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں اور صرف باجوہ صاحب کے کہنے پہ وہ بن گئے تھے. تو یہ اس طرح کی فنی سی چیزیں ہیں اور یہ ایک بے اثر اور ناکام سی مہم ہے جو ان کے خلاف ڈالی جاتی ہے, جس کا مقصد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اگر اس کا مقصد ان کی شہرت کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ تو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ اتنی کمزور کیمپین ہوتی ہے کہ ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے اوپر تو اس کا کوئی ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا. بہرحال آج کی ولاگ سے اتنا ہی, پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.